अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं और उनसे आपकी सेहत के मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। सामीन, हमारे शो का ये दूसरा घंटा जेनिक्स फार्मा की जानिब से पेश किया जा रहा है और जेनिक्स फार्मा पाकिस्तान की एक मियारी दवासाज कंपनी है। जेनिक्स फार्मा हेपेटाइटिस जैसे जानलेवा मर्ज से लेकर सीने की जलन और गर्द जैसी आम अमराज में मौसर और मियारी अद्वियात साजी भी एक अहम नाम समझा जाता है। अगर बात करें हम तो दवा साजी के साथ साथ जेनिक्स फार्मा मुख्तलिफ बीमारियों से आगाही भी फराहम करती रहती है और इसी हवाले से आज का जो हम ये शो का दूसरा घंटा पेश कर रहे हैं इसमें हम बात करेंगे डाइजेस्टिव हेल्थ और उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि 29 मई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाया जाता है। इस पे बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर नाजिश भट्ट को। शी इज़ अ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, JPMC, और कुछ ही देर में हमारे साथ फ़ोन कॉल पे भी मौजूद होंगे लाहौर जनरल हॉस्पिटल से प्रोफेसर डॉक्टर गयाजुन नबी तैयब। ही इज़ अ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट। इनसे मज़ीद बात करेंगे। वेलकम टू माय शो डॉक्टर नाजिश, हेल्थ फॉर एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम अंबर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। और जैसे कि आपने बताया कि वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन 29 मई को सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे के तौर पे। बिल्कुल तो उसके ऊपर ये अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इस दफ़ा की जो थीम है वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे की वो है ओबेसिटी ऑन गोइंग पैंडेमिक, मोटापा एक आलमी वबा, बिल्कुल ऑन गोइंग आलमी वबा। बिल्कुल इस पे हम डिस्कस करेंगे और बाकी टॉपिक्स को भी देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही कहा कि इस साल की जो थीम है 2021 की, इज़ द ओबेसिटी एंड ऑन गोइंग पैंडमिक। वैसे ही हम एक पैंडमिक से गुजर रहे हैं और देखा गया कि इस पैंडमिक में अगर हम बात करें लॉकडाउन, वर्क फ्रॉम होम, इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो सामने नज़र आई वो ओबेसिटी आई, ओबेसिटी क्योंकि हमारे बच्चे भी स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ, सारा दिन बैठे में लैपटॉप गैजेट्स, और हम शायद खुद भी इसमें शामिल बिल्कुल हैं। तो आई थिंक जो सबसे ज़्यादा मसला है ओबेसिटी का, ये बहुत ज़्यादा सामने आया। जी। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी डॉक्टर नाजिश कि आप ये बताइए कि जो ओबेसिटी है ये किस तरह प्रॉब्लम क्रिएट करती है। डाइजेस्टिव बीमारियाँ, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियाँ हैं, किस तरह जन्म लेती हैं इन तमाम चीज़ों की वजह से। अच्छा अंबर, जैसे हमने इसको एक पैंडेमिक का नाम दिया है, आलमी वबा। बिल्कुल और जैसे हम सब जानते हैं कि हम इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें हमें एक ऑलरेडी एक वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से आलमी वबा का सामना है। 2020 में हम पूरी दुनिया की जो जिंदगियां हैं वो बदल दी इस वायरस ने, और उसके साथ हमें जिस चीज़ का जो सामना करना पड़ा है वो है मोटापा। बिल्कुल मोटापा जो है वो हमने देखा है कि इस आलमी वबा कोविड-19 के बाद उसकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से वो बढ़ रहा है, और उसने हर किस्म की जो एज ग्रुप है उसको जो है ना उसने मुतासिर किया। बिल्कुल अच्छा, मोटापा जो है वो किस वजह से हो रहा है, उसका सबसे पहला आंसर तो आपने खुद ही बता दिया है कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल। सीडेंटरी लाइफस्टाइल क्या है कि आपकी जो ज़िंदगियां हैं उसमें वर्जिश शामिल नहीं है, आप वॉक नहीं करते, चहलकदमी नहीं करते, और सारा दिन आप बैठे हुए हैं, आप एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट हो गए। आपकी जो चहलकदमी है, आना जाना है, घूमना फिरना, सब आप अब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया है, आप अपने घरों में हैं। बिल्कुल उसकी वजह से मोटापे में इजाफा हो रहा है, वर्जिश की कमी की वजह से। और जो दूसरा एलिमेंट है जो इसको बढ़ा रहा है वो हमारी खुराक है। हमारी जो खुराक है, अगर हम देखें, हम अपने बचपन से ये कंपैरिजन करें, उसका मवाजना करें, हमारी डाइट बिल्कुल चेंज होती जा रही है। हम लोगों ने मगरबी वेस्टर्न डाइट अपना ली है। पहले सिर्फ लोग घर के खाने को ही तरजीह देते थे और उसमें सब्जियां, फ्रूट, हर चीज़ एक मुनासिब तरीके से शामिल होती थी। अब जब से ये डिलीवरी का सिस्टम आया है कि आपको जो कुछ भी ऑर्डर करना है आप कर दें, जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, ऐसी चीज़ें खाने का जो फैशन है वो बढ़ता जा रहा है। और हाउस वाइफ भी अब इस तरह हो गई हैं कि बस वो कहती हैं ठीक है, ऑर्डर कर लो, ऑर्डर कर प्रोसेस लो, फूड ले आओ और रेडी टू कुक रेडी टू अवेलेबल हो कुक जाए। है। तो इस चीज़ ने जो है इस ओबेसिटी की वबा को बहुत तेज़ी से बढ़ा दी है।
بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ڈاکٹر نازش. آئی تھنک یہ دس از دا مین پرابلم جس کی وجہ سے ڈائجسٹو سسٹم کی بہت ساری بیماریاں ہو رہی. تو ڈاکٹر ڈائجسٹو سسٹم کی کون سی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں اور کیا کیا کمپلیکیشنز ہیں اس پہ بھی میں مزید جاننا چاہوں گی. اچھا, ڈائجسٹو سسٹم کی جو بیماری جو سب سے زیادہ موٹاپے کے ساتھ لنکڈ ہے, جیسے جیسے آپ کا موٹاپا بڑھتا جاتا ہے اور آپ کے پیٹ کے اوپر زیادہ چربی آتی جاتی ہے اور آپ کا ویسٹ کا سائز, کمر کا سائز بڑھتا جاتا ہے, تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایسے لوگوں میں سینے کی جلن بہت زیادہ بڑھتی جاتی ہے, جس جس کو ایسیڈیٹی کا نام بھی جس کہتے کو ہیں. سینے کی جلن کو گیسٹرو ایسوفیجل ریفلکس کہتے ہیں, Okay. گرڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے. میڈیکل ٹرم میں, اور عام زبان میں اس کو سینے کی جلن کہتے ہیں. اچھا. یہ بہت بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کے علاوہ کھانے کا دیر سے ہضم ہونا, اوکے. کیونکہ ایک تو موٹاپا ہے, آپ کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ آپ بس بیٹھے ہوئے ہیں, چلنا پھرنا نہیں ہے, یا آپ بینک میں جاب کر رہے ہیں پورا دن بیٹھے ہوئے ہیں, یا پھر آج کل آپ زوم پہ کلاسز لے رہے ہیں, آپ کی کلاسز 2 to 3 hours چل رہی ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ میں آپ کھانے کے اندر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں برگر کھا لوں, میں پیزا کھا لوں, فرائز کھا لوں, سارے مزے ایک اور ساتھ ساتھ میں کر رہے کولڈ ہیں. ڈرنکس کا استعمال ڈاکٹر کروں. نازش سوری میں ادھر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ٹھیک ہے, روک رہی ہوں بلکہ ایک چھوٹا سا ہمارے پاس کمرشل بریک ہے. سامعین اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں, کوئی سوال کرنا چاہیں ڈاکٹر نازش سے, تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 1110001005 پر. فیس بک پیج ہاٹ ایف ایم 105 کے فیس بک پیج کو لائک کیجیے, وہاں لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اپنا پیغام بھی وہاں بھیج سکتے ہیں. تھوڑی دیر میں ڈاکٹر غیاث النبی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لائن پر, اور آپ نے کہیں نہیں جانا ہے. اسٹے ٹیونڈ ود اس. We will be right back after this short commercial break. متوازن غذا آپ کے نظام ہاضمہ کو صحت مند رکھتی ہے. اگر آپ کو تیزابیت, قبض, مستقل پیٹ درد, موٹاپا یا سینے کی جلن کی شکایت ہے تو آخان یونیورسٹی ہسپتال کے ماہرین امراض میداوعات سے رجوع کیجیے. رابطہ کریں 021-111-911-911. Hot 105. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر فالج, دل کے دورے, گردوں کے مسائل اور بینائی میں کمی کا بھی سبب بن سکتا ہے؟ ہائی بلڈ پریشر کو اپنی زندگی برباد نہ کرنے دیں. آخان یونیورسٹی ہسپتال کراچی میں بلڈ پریشر کے علاج کے لیے ہماری بین الاقوامی تربیت یافتہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں. رابطہ کریں 021-111-911-911. امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں, جو آپ ہر جمعے کی صبح 10 بجے سے 12 بجے تک سنتے ہیں. سامعین, آج کا ہمارا ٹاپک ہے ورلڈ ڈائجسٹو ہیلتھ ڈے, اور ہم اسپیشلی ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈائجسٹو ہیلتھ اور اس سے ہونے والی کمپلیکیشنز کے بارے میں, ہمارے لائف سٹائل کے بارے میں. اور سامعین, آج کا ہمارا یہ شو جینکس فارما کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے. اور ڈاکٹر ناصر, تھوڑی سی ایک اور بات بھی ایڈ کرنا چاہوں, اسی بیماریوں کے ساتھ جیسے جینکس فارما اس وقت ہیپاٹائٹس بی میں کی بھی دوائیاں تیار کرتا ہے. اس کے ساتھ اگر ہم جیسے بات کریں تو WHO کے مطابق اس وقت اندازے کے مطابق تقریباً 325 ملین لوگ پوری دنیا میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کا شکار ہیں, اور اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آگے جا کے کریونک ہیپاٹائٹس میں چلے جاتے ہیں, اور اتنی بڑی پرسنٹیج وہ ہے کہ جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ ہیپاٹائٹس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. یقیناً اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں, اس کو بھی ہم آگے مزید شو میں ڈسکس کریں گے. ہم کچھ کمپلیکیشنز کے بارے میں بات کر رہے تھے. گرڈ کی کمپلیکیشنز جو ہیں, سینے کی جلن کی کمپلیکیشنز میں یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک بہت لمبے ٹائم سے سینے کی جلن رہتی ہے اور آپ اس کا پراپر علاج نہیں کراتے, ٹائم پہ علاج نہیں کراتے, یا پھر آپ اپنی زندگی کے اندر ایسی تبدیلیاں نہیں لا رہے جس سے آپ کے سینے کی جلن ٹھیک ہو سکے, جیسے کہ موٹاپے کو کم کرنا, ورزش کرنا ڈیلی لائف میں, اسموکنگ, سگریٹ پینا, یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے سینے کی جلن کی. اچھا, یعنی گرڈ اگر ہم جی, کہیں تو اس کے اسموکنگ بھی اس کی وجہ ہو بہت سکتی بڑی ہے. وجہ اوکے. ہے. الکوہل کا استعمال, اسموکنگ, تو ان چیزوں کو بھی آپ نے بند کرنا ہے. سب سے پہلے فرسٹ از پریونشن, ٹھیک ہے, تو آپ نے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. پھر آپ دوائیں استعمال کریں. اگر دوائیں بھی آپ نہیں استعمال کر رہے تو اس سے پھر آپ کو پیچیدگیاں ہو جائیں گی غذا کی نالی میں, جس کے اندر سب سے پہلے شامل ہے کہ غذا کی نالی میں السر رہتے ہیں, السر ہو جاتے ہیں,
اور السر ہونے بار بار السر ہونے سے غذا کی نالی تنگ ہو جاتی ہے، جس سے کھانا کھانے کے اندر پھر تکلیف ہوتی ہے، کھانا پھنستا ہے، جس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں ڈسپھیجیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ السر بہت ٹائم اگر رہیں تو ان میں کینسر بن جاتا ہے، اوکے، اور غذا کی لائننگ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ کینسر میں چینج ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کینسر جو ہے ایک مہلک بیماری ہے، اس کے پھر باقی اپنا الگ علاج ہے، لیکن آپ بالکل، زندگی بھر اپنا جو نارمل کھانا کھانے کا طریقہ جو ہوتا ہے، اگر آپ کینسر کو ٹریٹ کرا بھی لیں، ٹائملی اگر ڈائگنوز ہو بھی جائے لیکن تو ہم نے آپ اپنے لائف اسٹائل کو نہیں چینج کیا تو کوئی بالکل فائدہ نہیں۔ اچھا ڈاکٹر نازش، جیسے آپ نے کہا نا سینے کی جلن، یوزلی لوگوں کی یہ شکایت دیکھی گئی ہے کہ جی وہ کھانا بہت لیٹ کھاتے ہیں، مرغن غذا بہت جی دیر سے کھاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ گرڈ کی پرابلم، بالکل سگریٹ ہوتی ہے۔ نوشی اور یہ چیزیں تو بالکل یہ شامل ہیں۔ تو کیا وقت ہونا چاہیے کھانا کھانے کا؟ ہم لیٹ کتنا کھانا کھا سکتے ہیں؟ کب ہمیں اسٹاپ کر دینا چاہیے کھانا کھانا؟ دیکھیں زندگی کے اور ہماری باڈی کے اندر جو بایولوجیکل کلاک ہے اس کے کچھ اصول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات جو ہے وہ سونے کے لیے بنائی ہے اور دن جاگنے کے لیے، بالکل، لیکن اگر آج کل ہم اپنے روٹین دیکھیں تو لوگ پوری پوری رات جاگتے ہیں Very اور true. دن کو سوتے ہیں۔ تو جب وہ اس طرح کا لائف سٹائل اپنانا شروع کر دیں گے اور کھانے کو بھی اسی طریقے سے کھائیں گے، یا آپ نے بہت ہیوی فوڈ کھایا اور کھا کے آپ رات کے 2 بجے کھانا کھا رہے ہیں اور پھر آپ 12 بجے کھا رہے ہیں اور کھا کے سیدھا سو رہے ہیں، بالکل، پھر آپ لیٹ اٹھ رہے ہیں، پھر آپ بریک فاسٹ اسکپ کر رہے ہیں، پھر آپ ڈائریکٹ پھر ہیوی ایک لنچ لے رہے ہیں، تو یہ سب بیماریاں آپ کی بڑھ جائیں گی، تیزابیت، کھانے کا ہضم نہ ہونا اور ایسیڈیٹی، معدے میں السر ہونا، یہ سب چیزیں بڑھ جائیں گی۔ اوکے۔ اچھا کیا یہ کمپلیکیشنس ٹھیک ہو جاتی ہیں جب ہم اپنا لائف اسٹائل چینج کریں؟ کیا ہمیں کرنا ہوگا اس کے لیے؟ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں۔ کمپلیکیشن تو دیکھیں پیچیدگیاں ہے نا، اگر وہ ایک دفعہ ہو گئی تو کچھ چیزیں نہیں ٹھیک ہو سکتی، ٹھیک جیسے ہے، کینسر ہے یا آپ کی بالکل، غذا کی لائننگ جو ہے وہ چینج ہو جائے، اس کی لائننگ تبدیل ہو جائے۔ لیکن جیسے اگر آپ کو یہ سینے کی جلن ہو رہی ہے اور تکلیف ہے اور اپنا آپ جو لائف سٹائل چینج کرتے ہیں تو اس سے اس میں بہت کمی آ جاتی ہے۔ جب کمی آئے گی تو آپ کو اس کی کمپلیکیشنز پیچیدگیاں نہیں بنیں گی۔ نہیں بنے گی، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب آپ کو یہ پرابلمز رہ رہے ہیں آن اینڈ آف، تو آپ اپنی لائف سٹائل چینج کریں، پراپر علاج کرائیں، دوائیں ٹائم پہ کھائیں، تاکہ آپ کو مزید آگے چل کر پیچیدگیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ آئی تھنک اب پینڈیمک میں یقیناً ہمارا لائف اسٹائل بہت خراب ہو گیا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم رات دیر دیر تک جاگتے ہیں جیسے آپ نے خود کہا، اور ہم کھا رہے ہیں، تو آئی تھنک ہمیں اٹس ہائی ٹائم کہ ہمیں اس کو فوراً سے ٹھیک کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس کچھ میسیجز ہیں فیس بک پہ، اس پہ بھی شامل کرتے ہیں۔ جی رزاق گل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ دبئی سے میسج کریں، ان کا کہنا ہے کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ ہاؤ وی کین کنٹرول آور ویٹ۔ اچھا رزاق گل، آپ تھینک یو، آپ نے کویسچن پوچھا۔ وزن کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو میں اکثر اپنے پیشنٹس کو بولتی ہوں کہ آپ منہ پہ منہ تالا بند کر لگائیں لیں اور جسم کو ہلائیں، بالکل، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کھانا آپ ٹائم پہ کھائیں اور ہمیشہ آپ اپنی بھوک سے، جو ہمارے اسلام کا بھی طریقہ ہے، اپنی بھوک آدھی بھوک کر رکھ کے کھانا کھائیں، اور دن میں ایٹ لیسٹ آپ 30 سے 40 منٹ ورزش ضرور کریں۔ بالکل، اب وہ اس کے اوپر آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ واک کرنا چاہتے ہیں، آپ ویٹ ایکسرسائزز کرنا چاہتے ہیں، آپ جم جانا چاہتے ہیں، سوئمنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ بس کچھ بھی کریں، بس آپ نے اپنے جسم کو ہلانا ہے۔ ہلانا جب ہے، آپ یہ کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے ویٹ پہ کنٹرول کریں گے۔ بالکل بالکل۔ اچھا ایک سوال ہے اس میں، آئی تھنک اس سے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں، کہ واٹ از پری بایوٹک اینڈ پوسٹ بایوٹک؟ اس کا جواب ہم دے پرو سکتے بایوٹکس، ہیں یا پری بایوٹکس اینڈ پرو بایوٹکس۔ یا اچھا یہ آج کل اچھی بات ہے کہ لوگوں کو اس بات کی اویئرنیس آ رہی ہے۔ پرو بایوٹکس بیسیکلی دے آر گڈ بیکٹیریا، یہ ایک اچھے بیکٹیریا ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اپنی جسم کو دیکھیں تو ہمارے جسم میں اتنے سیل نہیں ہیں، اس کے آلموسٹ ملٹی پلائی بائی 3 ہمارے پاس بیکٹیریا ہیں جو ہماری باڈی کے اوپر ہیں، ہمارے انٹرنل سسٹم میں ہیں، ہماری اسکن پہ ہیں، ہمارے نوز میں ہیں، ایئرز میں ہیں، تو یہ سارے بیکٹیریا ہیں ہماری باڈی کے اوپر اور اندر بھی۔ کچھ بیکٹیریا گڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں اور کچھ بیکٹیریا بیڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ بیماریاں تب ہمیں آتی ہیں جب ہماری باڈی کے گڈ بیکٹیریا کا بیلنس جو ہوتا ہے، توازن ڈسٹربڈ ہو جاتا ہے، گڈ بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ پہ بیڈ بیکٹیریا، جراثیم والے ایسے خطرناک بیکٹیریا جو بیماریاں کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ بالکل، تو پرو بایوٹکس بیسیکلی یہ کیپسولز ہیں، پاؤڈر میں اویلیبل ہیں مارکیٹ میں مختلف ناموں کے ساتھ، جو کہ گڈ بیکٹیریا ہیں،
اور یہ ہماری امیونٹی انہانس کرتے ہیں، خاص طور پہ جن لوگوں کو اکثر موشن لگ جاتے ہیں، دست لگ جاتے ہیں، صحیح. بچوں کو دست لگ جاتے ہیں. تو آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ اینٹی بایوٹکس نہ دیں، آپ پہلے ان کو پرو بایوٹکس دیں، Very true. گڈ بیکٹیریا دیں، تاکہ وہ جو ان کے گڈ بیکٹیریا مر گئے ہیں سسٹم میں، ان کو یہ آ کے دوبارہ اپنی جگہ پہ لے لیں اور آپ کا جو وائرس یا بیکٹیریل انفیکشن ہے وہ ختم ہو سکیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر ایسے گرد کی اگر بات کرتے ہیں تو گرد اور موٹاپا تو اس میں آپس میں اس کا یقیناً تعلق ہے. بالکل اس کا تعلق ہے. جتنا آپ کو، جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا، جتنا آپ کی ویسٹ، آپ کی کمر کا سائز بڑا ہوتا جائے گا، آپ کے پیٹ پہ چربی آتی جائے گی، اتنا آپ کو سینے کی جلن اور اس کا مسئلہ بڑھ جائے گا. اچھا ڈاکٹر نازش، اس پہ ہی میں بات کروں گی کہ میں نے بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کا وزن اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن ان کو سینے کی جلن کی شکایت بہت زیادہ رہتی ہے. تو یہ پھر اس موٹاپے سے گرد نہیں ہوگا، وہ ڈفرینٹ کوئی چیز نہیں، ہوگی؟ وہ بھی گرڈ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف موٹاپے والوں کو ہی ہوگا. دیکھا گیا ہے کہ کمپیریزن کریں تو موٹاپے والے جو لوگ ہیں ان میں ان کے زیادہ انسیڈنس ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ جو لوگ نارمل ویٹ کے ہیں ان کو یہ افیکٹ نہیں کرے گا. لیکن جو نارمل ویٹ کے لوگ ہیں ان میں دوسرے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اسموکنگ نمبر 1 فیکٹر ہے. بالکل صحیح. اسموکنگ، اسٹریس ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اسٹریس سے بھی بہت یقیناً ہو فیکٹر ہے. سکتا ہے. اور اس کو کئی لوگ ڈینائی کرتے ہیں. اگر ہم کچھ پیشنٹس کو بتائیں کہ بھائی آپ جو ہے، آپ کو ہم نے ٹریٹمنٹ بھی دے دی، سب کچھ دے دیا، یہ آپ کے جو پرابلم سالو نہیں ہو رہا، یہ آپ کا اسٹریس ہے، تو پیشنٹس بہت ناراض ہو جاتے ہیں. کل ہی میرے پاس ایک پیشنٹ آئی ہوئی تھی، وہ بہت ناراض ہو رہی تھی کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور اگریسو ہو رہی تھی. تو جسی سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس قدر کتنے اسٹریس اسٹریس میں. میں. تو جو اسٹریس ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اوور تھنکنگ کرنا، نیند کی کمی، ڈسٹرب، ڈفرینٹ ٹائمنگس پہ کھانا کھانا ہے، کھانا نہیں کھا رہے، بہت زیادہ کافی اور چائے کا استعمال کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں آپ کو لیڈ کرتی ہیں سینے کی جلن کو. ہاں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر نتیش آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ایکچولی میں ہماری زندگی ہم نے شاید ایسی بنا لی ہے کہ ہم اسٹریسز اور یہ تمام چیزیں لے کر عجیب سی ہم نے سچویشن اپنے لیے خود کی جنریٹ کی. ہم چاہیں تو ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو کافی دور رکھ سکتے ہیں. آخر میں اس پہ بھی بات کریں گے. اچھا گرد میں جو مبتلا مریض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے غذا کہتے ہیں نا کہ غذا ایک وہ واحد چیز ہے جو آپ کے جسم کے اندر جب جاتی ہے تو اس سے اگر صحت مند غذا ہے تو آپ کی صحت اچھی ہے، اور یقیناً جیسے آپ نے کہا کہ مرغن کھانے اور یہ تمام چیزیں آپ کو مسئلے میں کر سکتی ہیں. تو گرد میں مبتلا مریضوں کے لیے بہترین غذا کون سی ہونی چاہیے؟ اچھا دیکھیں، بہترین غذا یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ساؤتھ ایشینز جو ہیں، ہمارا کھانا مسالوں کے بغیر انکمپلیٹ ہے نا، اور ہم خود بھی بغیر مسالوں کے نہیں کھانا کھا سکتے. تو آپ اس میں اپنے جو پیشنٹس ہیں آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ ایک تو ٹائم پہ کھانا کھائیں. نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ، ٹائم پہ کھانا کھائیں. آپ کا جو رات کا کھانا ہے نا، وہ 7:30 to 8، 7:30 سے 8 کے اندر آپ کو رات کا کھانا کھا لینا چاہیے. اور آپ کا جو بریک فاسٹ ہے، ناشتہ، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج کل لوگ بہت، میں نے خواتین کو دیکھا فخر سے بولتی ہیں میں تو ناشتہ ہی نہیں کرتی. یہ بہت امپورٹنٹ میل ہے آپ کے اسٹمک کی ایسیڈیٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے. بریک فاسٹ از ویری امپورٹنٹ میل. تو آپ بریک فاسٹ ضرور کرنا ہے، ٹائم پہ کھانا کھانا ہے. دوسرا یہ کہ آپ مسالے اگر ہم بند نہیں کر سکتے، آپ ان کی کوانٹٹی کم کر لیں. دوسرا، اگر آپ کوشش کریں کہ آپ تھوڑی فریشلی پریپیئرڈ جو مسالے سے خواتین گھر میں بنایا کرتی تھی پہلے، تھوڑا سا گھر کے پورشن بھی لیں. مجھے پتا ہے ہر کوئی نہیں بنا سکتا. یہ جو مسالے کے پیکٹس آتے ہیں انہیں تھوڑا کم استعمال کریں، جو ریڈی ٹو کوک اور اس طرح کے جو مسالے آتے ہیں. اس میں بہت سارے یقیناً کیمیکلز بھی بہت ایسے زیادہ ہوتے ہیں ڈاکٹر نازش، جو پریزرویٹیوز ایڈ ہوتے ہیں، کیمیکلز ایڈڈ ہوتے ہیں، تو ان کو تھوڑا اوائڈ کریں. دوسرے جو مسالے ہوتے ہیں کھلے یا گھر میں بنے ہوئے، ان کو زیادہ یوز کریں. اور سیکنڈلی یہ کہ آپ فرائیڈ آئٹمز نہیں کھائیں. جو ڈیپ فرائی آئٹمز ہوتے ہیں نا، آپ ان کو اوائڈ کریں. پراٹھوں کو اوائڈ کریں، پراٹھا نہیں کھائیں، سادھی روٹی کھا لیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ اوائڈ کریں. آپ نے کولڈ ڈرنکس نہیں پینی، سافٹ ڈرنکس نہیں پینی. دیکھیں آپ کتنی مشکل بات کہہ رہی ہیں، وہ میرا پروڈکشن والا ہنس بھی رہا ہے. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. آئی تھنک کولڈ ڈرنک تو ہم اس کے بغیر کھانا ہی نہیں. بلکہ ایون میں نے لوگوں کا یہ کانسیپٹ دیکھا ہے کہ اگر ان کو تذابیت یا بدہضمی ہوتی ہے تو وہ بولتے ہیں، اور سوری میں برانڈ کا نام نہیں لینا چاہیے، وائٹ ڈرنک پی رہے ہیں. بھائی وہ تو مجھے کہتے ہیں میری تو بس ہو رہی تھی، میں نے 3 گلاسز پی لیے وائٹ ڈرنک کے.
تو اس میں تو آلریڈی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں آلریڈی کاربونک ایسڈ ہے جو کہ ایک بالکل، ایسڈ ہے اور ہمارے yes. اسٹمک میں بھی ایسڈ ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ. تو یہ تو آپ اندر بام بنا رہے ہیں ایٹامک بام. تو آپ کولڈ ڈرنکس پلیز نہ پئیں اور جو پیکڈ جوسز آتے ہیں ان کو بھی نہ پئیں. آپ نے جوسز پینے آپ فریش فریش جوسز بھی ہے پئیں. بالکل. تو جتنا آپ نیچرل چیزوں پہ آئیں گے اپنے بایولوجیکل کلاک کو فالو کریں گے ٹائم پہ کھانا کھائیں گے اور پورشن کنٹرول کریں گے. یس پورشن کنٹرول از ویری آپ امپورٹنٹ. کھا لیں کچھ بھی کھا لیں لیکن آپ پورشن کنٹرول کریں. اچھا ڈاکٹر نازش اس پورشن کنٹرول پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گی کیونکہ اب پہلے کا وہ دور نہیں رہا کہ آپ نے جی پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا پھر اب رات کو ہی کھانا ملے گا. تو پورے دن میں کتنے اسمال پورشن ہمیں لینے چاہیے؟ دیکھیں ایک جو پرانا ایک کہاوت ہے نا پورشن کتنا ہونا چاہیے؟ محاورہ ہے نا کہ 2 وقت کی روٹی کافی ہے. بالکل. تو میں آپ کو یہی کہوں گی 2 وقت کی روٹی کافی ہے. 2 وقت آپ اپنا پراپر میل لیں. ایک ٹائم آپ کو اسنیکس یا فروٹس لے لیں. لیکن اسنیکس میں بھی آپ اوائڈ کریں کہ آپ سموسے پیٹیز اور بیکری کا سامان نہیں کھا رہے اچھا فروٹ کھا لیں. فروٹس کھائیں سیلڈ لیں فریش ویجیٹیبلز لیں نٹس کھا لیں یہ چیزیں لیں. بالکل. آئی تھنک جو منچنگ ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں very ہمیں dangerous. جو آفس میں بیٹھے ہوئے حضرات ہیں اسپیشلی ان کو تو یہ بہت پرابلم ہوتا ہوگا کیونکہ ان کو منچنگ کرنے کی بہت بری عادت ہوتی ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. سامعین ایک چھوٹا سا ٹائم چیک ہے کمرشل بریک ہے اس کے بعد واپس آئیں گے اور آپ ہمیں اگر کال کرنا چاہیں تو 1110001005 کے اوپر کال بھی کر سکتے ہیں. اور اسٹے ٹیونڈ ود اس. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جیسے کہ ڈاکٹر نازش ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم گرڈ یعنی سینے کی جو تیزابیت ہے یا جلن ہے اس کو ہم کس طرح دور کر سکتے ہیں. یقیناً لائف سٹائل بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو ہر بیماری سے یقیناً دور کر سکتی ہے چاہے سینے کی بیماری جلن ہو یا کچھ اور پرابلمس ہوں آپ اس سے دور رہ سکتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. 11:30 a.m. This time check is brought to you by ٹوٹال روپیہ خرید کر مائی موبائل ٹاپ اپ اور بذریعہ قرآن دازی موٹر سائیکل یا ٹریکٹر جیتنے کا موقع. متوازن غذا آپ کے نظام ہاضمہ کو صحت مند رکھتی ہے. اگر آپ کو تیزابیت، قبض، مستقل پیٹ درد، موٹاپا یا سینے کی جلن کی شکایت ہے تو آخان یونیورسٹی ہسپتال کے ماہرین امراض میدا و آنت سے رجوع کیجیے. رابطہ کریں 021-111-911-911. ہاٹ 105. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر فالج، دل کے دورے، گردوں کے مسائل اور بینائی میں کمی کا بھی سبب بن سکتا ہے؟ ہائی بلڈ پریشر کو اپنی زندگی برباد نہ کرنے دیں. آخان یونیورسٹی ہسپتال کراچی میں بلڈ پریشر کے علاج کے لیے ہماری بین الاقوامی تربیت یافتہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں. رابطہ کریں 021-111-911-911. امبر آپ کی ہوسٹ آپ کی فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں. سامعین آج ہم بات کر رہے ہیں ڈائجسٹو ہیلتھ کے بارے میں اور اس سے ہونے والی کمپلیکیشنز کے بارے میں. ڈاکٹر نازش بٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور آج کا ہمارا یہ شو جینکس فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر نازش ایک کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تو سامعین اب آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں ہمیں 1110001005 پر. اچھا ڈاکٹر نازش ہم اس کی کمپلیکیشنز پہ میں چاہوں گی کہ ہم کچھ اور مزید بات کریں. اس پہ کچھ مجھے اور ڈیٹیل بتائیے گا کہ اس سے ہم اور کیا مزید کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. اچھا کمپلیکیشنز جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں گرڈ سے ریلیٹڈ. اگر آپ کی عمر جو ہے وہ 50 سال اور 50 سال سے زیادہ ہے اور آپ کو کافی ٹائم سے گرڈ سینے کی جلن کا ایشو ہے جس کا آپ نے کبھی علاج نہیں کرایا یا ٹوٹکے یا کیمی دوائیں یا کبھی کبھار میڈیسن لے کے گزارا کرتے رہے اور اب آپ نے نوٹس کرنا شروع کیا ہے کہ آپ کے وزن میں کمی آ رہی ہے آپ کے خون میں کمی آ رہی ہے تھکاوٹ کا شکار رہ رہے ہیں یا آپ کو کھانا کھاتے ہوئے پھنس رہا ہے. جی تو یہ وہ ٹائم ہے کہ جو یہ پروف کرتا ہے کہ آپ کو کوئی کمپلیکیشن گرڈ سے پیچیدگی ہو گئی ہے جس میں نمبر 1 جو کمپلیکیشن آتی ہے وہ آتی ہے غذا کی نالی کا کینسر اور غذا کا پھنسنا. جی غذا کا پھنسنا خون کی کمی ہونا یا منہ سے خون کی الٹی آ جانا اور آپ کا وزن گرنا شروع ہو جانا. تو یہ علامتیں ہیں کہ آپ کو غذا کی نالی کا کینسر ہو گیا ہے یا کچھ اور سٹارٹنگ ہے جو بھی ہے. پاکستان میں جو ہم نے دیکھا گیا ہے میں جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں ہوتی ہوں جو کہ پاکستان کا بڑا ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے. لوگ بالکل آخری سٹیج کے اوپر کینسر کے ساتھ آتے ہیں
اچھا، اس کی ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈائگنوسس کرنے کے لیے ہمیں اینڈوسکوپی کرنی پڑتی ہے، غذا کی نالی کا معائنہ کرنا پڑتا ہے، اور اس میں سے پھر ہم بائپسی لے کے ٹیسٹ کے لیے بھیجتے ہیں، کیونکہ کینسر کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں اور ہر قسم کا الگ طریقے سے علاج ہوتا ہے۔ تو لوگ آخری سٹیج تک ان کا کھانا پھنستا رہتا ہے، کھانا بند ہو جاتا ہے، وہ کھانا نہیں کھاتے، کھانا چھوڑ دیتے ہیں، بالکل آپ سمجھیں کہ ایک ڈھانچہ بن جاتے ہیں وہ جب تب ہمارے آتے ہیں۔ پاس آتے ہیں، اور پھر آ کے پھر وہ بولتے ہیں اب آپ کچھ کر لیں۔ اچھا ڈاکٹر، میں ایک کال ہے تو یہ جی بھی لے لوں۔ جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ السلام علیکم، میں جی غلام مصطفیٰ لغاری بات کر رہا ہوں جی غلام مصطفیٰ لارکانہ سے۔ جی میری جو ایج جو ہے نا وہ تقریباً 70 کے قریب ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ میں جب بھی رات کو کھانا کھاتا ہوں، رات کو سوتا ہوں، دن کو سوتا ہوں، تو منہ سے جو ہے نا وہ جو واٹری فلر جیسے کہیں وہ آتا ہے، پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پانی آنا شروع ہوتا ہے۔ ہوں تو ادھر دکھلایا تھا، آغا خان نے دکھلایا تھا، انہوں نے کہا کہ اوسوفیگس کا جو کوئی ڈھکن ہوتا ہے وہ کھل گیا ہے۔ جی تو ٹھیک ہے ڈاکٹر، آپ کا سوال تو جی ٹھیک جی ہے؟ مجھے ٹھیک ہے، سمجھ آ اوکے گیا۔ جی۔ غلام مصطفیٰ صاحب، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 70 سال ہے، ماشاء اللہ ایج کے ساتھ بھی کچھ چیزیں آتی ہیں۔ غذا کی نالی جہاں معدے میں کھلتی ہے ادھر ایک اللہ نے ایک ویلو لگایا ہوا ہوتا ہے جس کو آپ ڈھکن بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ معدے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو غذا کی نالی میں آنے سے روکتی ہے۔ کچھ لوگوں کو عمر کے ساتھ، یا جو لوگ جوانی میں کافی وزن وغیرہ اٹھاتے رہتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور سگریٹ بھی کافی پی ہوتی ہے، اس سے ان کا وہ جو ویلو ہوتا ہے نا وہ لوز ہو جاتا ہے، جس سے ان کے معدے کی چیزیں غذا کی نالی میں آ جاتی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا ڈیفیکٹ ہے کہ جو کہ ہماری چیزوں کے اندر آ گیا ہے اعضاء میں، اس کو ہم ایسے بغیر سرجری کے تو ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن سرجری بھی ہر کسی کی ہونی لازمی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے رات کو سوتے وقت جو تکیہ ہے وہ اونچا رکھ کر سوئیں۔ کم سے کم سمجھیں کہ آپ کا جو بیڈ ہے نا یا چارپائی ہے اس کے نیچے آپ 2 اینٹیں کم سے کم نیچے رکھ لیں، کہ نیچے اس کے جو سرہانے کا سائڈ ہے، ہیڈ سائڈ، اس کے نیچے رکھ لیں تاکہ آپ کا وہ اونچا ہو جائے، تو آپ کا یہ جو ریفلکس آ رہا ہے، منہ میں پانی آ رہا ہے، اس میں کمی آئے گی۔ دوسرا یہ کہ کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ پہلے اور 1 گھنٹہ بعد پانی کا استعمال کریں۔ کھانے کے درمیان یا فوراً بعد بہت زیادہ پانی نہ پئیں، اس سے آپ کا ریفلکس بڑھ جائے گا۔ بالکل۔ دوسرا یہ کہ کچھ دوائیں آتی ہیں جن سے جو موٹیلیٹی ہوتی ہے، اوپر کی طرف آنے والی جو چیزیں ہیں وہ کنٹرول ہو سکتی ہیں، تو وہ آپ اپنے فزیشین کو یا گیسٹرونٹولوجسٹ کو دکھا کے وہ دوائیاں آپ لکھوا سکتے ہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور جو چیز ہے کہ جو ازار بند ہوتا ہے، جو کامنلی پاکستان میں شلوار میں ڈالتے ہیں، اس کو آپ بہت ٹائٹ، یا بیلٹ کو ٹائٹ اپنے پیٹ پہ نہ باندھیں۔ جو لوگ بہت ٹائٹ باندھتے ہیں ان کا بھی یہ ریفلکس بڑھ جاتا ہے، منہ میں پانی آنا یا تیزابیت آنا، منہ میں کھانا واپس آ جانا۔ تو اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کی اس چیز میں کمی آ جائے گی، تو آپ اس میں پہلے چینجنگ لے کر آئیں۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر، آپ کی کمپلیکیشنز کی بات کریں تو آپ نے کہا کہ وہ مریض بالکل ڈھانچے کی حالت میں ہسپتال آتا ہے۔ بالکل اس طریقے سے آتے ہیں، اور پھر لوگوں کی ڈاکٹروں سے امید ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ کر لیں گے، اور ان کی غذا کی نالی جو ہوتی ہے وہ کمپلیٹلی کینسر سے بلاک ہو چکی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور جو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کنڈیشن میں لاتے ہیں اور ہم ڈائگنوز کر کے دیتے ہیں کہ بھائی انہیں کینسر ہے، اور پیشنٹ بالکل مرنے کے قریب ہی ہوتا ہے، تو اس کی ڈیتھ کے بعد کہتے ہیں کہ یہ معائنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، جبکہ معائنے سے تو یہ پتہ چلا کہ اس کو بیماری کیا ہے، بالکل۔ وہ کینسر سے انتقال ہوا، اس کا معائنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حالت بھی وہ ہوتی ہے کہ ٹریٹمنٹ بھی نہیں بالکل، ہو سکتا۔ کیونکہ آپ ظاہر سی بات، آپ کی غذا کی نالی جب بند ہو جائے گی، بلاک ہو جائے گی، تو آپ کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، سب چیزیں آپ کی بند ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ تو اس کے بعد پھر آپ کو خون کی کمی، گردے خراب ہو جاتے ہیں، باقی سب کینسر پھیل جاتا ہے جسم میں۔ تو جب بھی کبھی بھی آپ کو ایسا محسوس ہو، آپ کو سینے کی جلن رہتی ہے اور آپ کو کھانا اٹکنا محسوس ہو، تو آپ نے بالکل بھی دیر نہیں کرنی، آپ نے کسی بھی گیسٹرونٹولوجسٹ، اچھے گیسٹرونٹولوجسٹ سے کانٹیکٹ کرنا ہے اس کا اور کیا اپنی ٹیسٹ؟ انڈوسکوپی کرانی ہے۔ اچھا، اینٹیسکوپی کرانی ہوگی اس میں۔ اوکے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر نازش گرڈ کی، خیر ہم نے ان کی غذاؤں کی بھی، اچھا غذاؤں میں سے پرہیز وہی مرگن کھانے اور یہ تمام چیزیں نہ کھائیں؟
परहेज़ किस किस्म का होना चाहिए परहेज़ का खाने? देखें वही है कि आप घर का सादा खाना खाएँ, तली हुई तली अशिया हुई ना चीज़ों खाएँ। से परहेज़ करें, कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, स्मोकिंग और अल्कोहल या ऐसे नशे जो लोग करते हैं ज़्यादा, क्योंकि बहुत कॉमन है, हम बात करने से डरते हैं लेकिन बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है। शीशा इतना पी रहे हैं और यंग लड़के इतना शीशा पी रहे, लड़कियां लड़के हम बोलते नहीं हैं बट बहुत ज़्यादा उसके भर गया है। कराची जैसे शहर में लोग शीशा पी रहे हैं, गांव में आप देखें तो हुक्का पी रहे हुक्का हैं, पी बात वही है, सब बराबर है। बिल्कुल, हम पिछले घंटे में यही जी बात कर रहे थे कि गाँव देहातों में भी स्टाइल तो वही है लेकिन चीज़ दूसरी बिल्कुल। इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से आपने जो है ना परहेज़ करना है, टाइम पे खाना खाना है। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक फूड है जो ज़्यादा वो करें, लेकिन जैसे कुछ कंट्रीज़ में देखा गया है कि वो स्मोक खाना जो खाते हैं, धुएँ में पका हुआ, उससे कैंसर मैदे का और उसका बढ़ने अच्छा, का वो भी। चांस होता है। तो आप उस तरह के खाने को अवॉइड करें, कच्चा खाना ना खाएँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे जरासीम होते हैं जो आपके मैदे और आंतों और सबको इन्फेक्शन कर देते हैं। ओके। खाना हमेशा फ्रेशली कुक्ड और साफ सुथरा बना हुआ खाएं। खाने में सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि उनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं बिल्कुल। जो कैंसर के सेल्स को और इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं, दाल, आपकी सब्ज़ी, आपकी इम्यूनिटी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाते हैं। बेहतर करते तो हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इनका इस्तेमाल अपने खाने में ज़्यादा रखें। बिल्कुल, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जितने हम फ्रूट्स, वेजिटेबल, बीन्स, दालें, ये तमाम चीज़ों का बिल्कुल। इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर नाज़िश, ख़ैर हमने लाइफ़स्टाइल पे भी बात करी, जो मैं अब तक कंक्लूड करती हूँ गर्ड को कि जो हमारा मेन लाइफ़स्टाइल है वो यकीनन हमें इन कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। तो लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाना यकीनन ज़रूरी है। एक कॉल भी लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं नज़ीर बात कर रहा हूँ, जी, मेट्रो कहाँ से बात कर रहे हैं? मेट्रो जी, प्लीज़ कोई सवाल करना जी चाहें? जी मेरे मैदे में ना गुठली बनी हुई है। मैदे में आपकी गुठली बनी हुई है? हाँ, बनी हुई है 2 साल से। आपको किसने बताया कि आपके मैदे में गुठली है? ये मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है, इधर ये जो मैदा है ना इसके ऊपर ऐसा हड्डी जैसा बना हुआ है। देखें, ये खाली आप खुद से महसूस ना करें, आपने किसी से चेकअप करवाया है अपना? ये जिन हॉस्पिटल से मैं चेकअप करवाया, लेकिन वो इधर मोहल्ले में करवाया, वो बोले कि ये ना एक्सरे में आता है और ना अल्ट्रासाउंड में आता है। देखिए, अगर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रहा, अल्ट्रासाउंड में तो खैर आ जाता है। यूजुअली जो जो जल्द होती है, इस पे कभी कभार चर्बी की गुठलियां बन जाती हैं जो कि हाथ से महसूस होती हैं। वो मैदे के जी अंदर नहीं होती, वो चर्बी की गुठलियां स्किन के ऊपर होती हैं। वो एक्सरे में नहीं आती जो आम एक्सरे होता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में फिर भी आ जाती हैं। आपका वजन ज्यादा है? जी, वजन ज्यादा है। जी, तो ये आपको यकीनन जो है ना स्किन के अंदर चर्बी की गुठली है। इसके अंदर मैदे में अगर गुठली होगी तो वो तो फिर बहुत खतरनाक होती है, वो तो कैंसर भी हो सकती है। लेकिन ये जो ऊपर से महसूस हो रही है, मैदे की गुठली ऊपर से महसूस नहीं होती क्योंकि मैदा तो अंदर है, पेट के अंदर है। ये जो आपको महसूस हो रही है, ये जल्द के अंदर कोई तो चर्बी ये की गुठली है। 2 साल से हो रही है। हाँ, ये कोई इतनी खतरनाक चीज नहीं है, आप अपना वजन कम करें। बिल्कुल, बहुत चलो, शुक्रिया आपकी कॉल करने का। यकीनन, बिल्कुल डॉक्टर नाज़िश आप बिल्कुल पॉइंट पे पहुँच गई मरीज़ के। बिल्कुल मोटापा हर बीमारी जो है ना मुसीबत है मोटापा एक अंबर, मैं ज़िंदगी में। इधर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगी। मैं भी खातून बिल्कुल, हूँ, आप भी खातून जी। हैं। पाकिस्तान में खवातीन को अगर आप बोल देना कि उनका वेट ज्यादा है और उन्हें कम करना चाहिए, दे बिकम सो अनॉयड, इतनी बिल्कुल। एग्रेसिव, और कहती हैं हम तो खाना खाते ही नहीं हम है। खाना खाते ही नहीं है। तो मैं आज इस जगह से ये एक मैसेज कन्वे करना चाहूंगी, ठीक है आप लोग खाना नहीं खाते हैं, लेकिन आप लोग वर्जिश करना जरूर शुरू करें। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली क्या होता है डॉक्टर नाज़िश, मैं खुद एक खातून हूँ, हम सारा दिन काम करते रहते हैं ना, तो ये ख़वातीन जो है वो अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेती हैं। वो समझती हैं कि जी हमने सारा दिन अपने घरों का काम कर लिया, बच्चों का काम कर लिया और जो बच्चों के बचे-कुचे खाने हैं वो भी हम खा जाते हैं। ठीक है, तो फिर सारा दिन हम इतने थक जाते हैं तो हम कहते हैं कि जी आप सारा दिन तो एक्सरसाइज़ ही कर रहे थे। ये एक्सरसाइज़ बिल्कुल भी नहीं है। एक्सरसाइज मैं नहीं है। चाहूँगी कि प्लीज़ इस पे थोड़ा अच्छा बताइए कि देखिए, असल एक्सरसाइज़ क्या है अच्छा और कितना करना इसमें चाहिए? जो सबसे जो अहम जो चीज़ है ना, पाकिस्तान में एक सर्वे किया गया था मोटापे पे, तो उसमें देखने में आया था कि मोटापा सबसे ज़्यादा ख़वातीन में है पाकिस्तान में। बिल्कुल। और उसमें भी कुछ स्पेसिफिक इलाके जहाँ की ख़वातीन में से पंजाब में, केपीके में ख़वातीन में बहुत ज़्यादा मोटापा है।
اچھا یہ جو ایک ڈسٹ بن بننے والی جاب ہے نا جو میں نے دیکھا ہے کہ ہماری امی بھی کرتی تھیں, ہم بھی کبھی جس کرتے کے ہیں, بچے ہوئے کھانے آپ بچے ہوئے کھانے, اچھا اس کھانے کو نا وہ کھانا کنسیڈر نہیں کرتے, وہ اور کہتے ہیں اپنا کھانا الگ ہاں, کھاتے تھے. ویری گڈ. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ وہ تو میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا وہ جو بچا ہوا کھانا آپ کتنا سارا کھا لیتے ہیں, اس سے کیا امپیکٹ ہوتا ہے. اور جو ڈیلی روٹین ورک ہوتا ہے نا وہ آپ کی ڈیلی روٹین ہوتی ہے, وہ آپ کی ایکسرسائز نہیں ہوتی ہے. ایکسرسائز جب آپ کرتے ہیں, آپ ایٹ لیسٹ 15 منٹس جب برسک واک کرتے ہیں, تیزی سے چلتے ہیں, چہل قدمی کرتے ہیں, تو اس سے اگلے جو 15 منٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کی باڈی فیٹ برن ہونا سٹارٹ ہوتی ہے. اسی لیے ہر ایکسرسائز پہ پہلے کیا جاتا ہے کہ آپ وارم اپ ہو جائیں, پہلے آپ وارم اپ ہوں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو گھریلو کام ہے وہ ایکسرسائز میں نہیں آتے, آپ کو الگ سے ایکسرسائز کرنی چاہیے. اور خواتین کو بچا کچا کھانا جو بچوں کا ہوتا ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, اور پورشن کنٹرول پہ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, پورشن کنٹرول آئی تھنک جی, اٹ ہیلپس. اور خواتین میں جو فٹیگ ہے نا وہ ان کو مینٹل فٹیگ, پاکستان میں میں سمجھتی ہوں بہت کم خواتین ہیں جو خود سے اپنے گھر کے سارے کام ایکٹیویٹیز خود سے کرتی ہیں. ہر کسی کے گھر میں میڈ موجود ہے, بالکل. تو وہ جو ساری جو مینٹل فٹیگ کرتی ہیں نا میڈ کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ ادھر ادھر, اس سے وہ فٹیگ ہو جاتی ہے, جس کو وہ کہتی ہے میں نے بہت کام کیا, جبکہ وہ مینٹل فٹیگ ہے, وہ فزیکل فٹیگ نہیں ہے. بالکل. ڈاکٹر نازش آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. میں خود پرسنلی کہوں گی کہ جب میں نے اس طرح سوچنا شروع کیا نا, آئی آلویز گین ویٹ. ٹھیک ہے, جب آپ اس طرح نہ سوچیں کہ بھئی اگر آپ نے بچے کا کھانا بھی کھا لیا تو سمجھو جی یہی آپ کا میل تھا جو آپ نے کھا لیا, اینڈ اسکپ یور اوریجنل میل, تو آپ یقیناً فٹ رہیں گے. اور ایکسرسائز 30 منٹ از ویری امپورٹنٹ. تو سامعین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے, اگلے 15 منٹ شو کے ہیں, ہم آپ کی کالز بھی لے سکیں گے. آج کا ہمارا شو جینکس فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے, اور یقیناً آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جینکس فارما ہیپیٹائٹس جیسے جان لیوا امراض سے لے کر سینے کی جلن, گرڈ جیسی عام بیماریوں پر مؤثر اور معیاری ادویات سازی ہم سب کو فراہم کر رہا ہے. اور کمرشل بریک کے بعد ہم کچھ ہیپیٹائٹس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ ہیپیٹائٹس کیا ہے, اس کی علامات کیا ہیں. اور آپ کال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں 111000 پہ کال بھی کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. We will be right back after this short commercial break. متوازن غذا آپ کے نظام ہاضمہ کو صحت مند رکھتی ہے. اگر آپ کو تیزابیت، قبض، مستقل پیٹ درد، موٹاپا یا سینے کی جلن کی شکایت ہے تو آخان یونیورسٹی ہسپتال کے ماہرین امراض معدہ و آنت سے رجوع کیجیے. رابطہ کریں 021-111-911-911. Hot 105. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر فالج، دل کے دورے، گردوں کے مسائل اور بینائی میں کمی کا بھی سبب بن سکتا ہے؟ ہائی بلڈ پریشر کو اپنی زندگی برباد نہ کرنے دیں. آخان یونیورسٹی ہسپتال کراچی میں بلڈ پریشر کے علاج کے لیے ہماری بین الاقوامی تربیت یافتہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں. رابطہ کریں 021-111-911-911. امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں, جو آپ ہر جمعے کی صبح 10 بجے سے 12 بجے تک سنتے ہیں. سامعین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نازش فرد, اور ہم بات کر رہے ہیں ڈائجسٹیو ہیلتھ اور اس سے ہونے والی کمپلیکیشنز کے بارے میں. جی ڈاکٹر نازش, میں چاہوں گی کہ ہیپیٹائٹس کیا ہے اور اس کی کیا علامات ہیں, اس کے بارے میں اگر ہم کچھ اس پہ بھی بات کریں. ٹھیک ہے. امبر ہیپیٹائٹس جو ہے وہ ایک براڈ کیٹیگری میں کریں تو 2 قسم کے ہیں. ایک جو ہیپیٹائٹس ہیں جو ایک آپ کو کرونک لمبی بیماری کر دیتے ہیں, جس کے اندر ہیپیٹائٹس بی, سی اور ڈیلٹا وائرس شامل ہیں. اور ایک ہیپیٹائٹس وہ گروپ ہے جو عام پیلیا کرتے ہیں, جس میں ہیپیٹائٹس اے اور ای شامل ہیں. تو ہیپیٹائٹس اے اور ای جو ہے ان کا جو کامن طریقہ ہے کس طریقے سے وہ لگ جاتے ہیں, تو اس کے اندر گندا پانی, کیونکہ گرمیوں کے اندر لوگ بہت زیادہ باہر سے شربت پیتے ہیں اور باہر سے چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. فروٹ دیکھا ہوگا کتنے ٹھیلے لگے ہوتے ہیں, اس میں پانی بک رہا ہوتا ہے, گرمی کا دشمن اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے, بالکل. اور وہ سب کنٹامینیٹڈ واٹر, گندا آلودہ پانی بیچ رہے ہوتے ہیں. تو ہیپیٹائٹس اے اور ای کی جو وجہ ہے وہ آلودہ پانی کا استعمال ہے, اور ایسا کھانا کھانا جو کہ گندا ہو, اس میں فضلہ جو ہے انسانی فضلہ شامل ہو جائے یا جانوروں کا شامل ہو جائے,
کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم اپنے شہر کی مثال لیں کراچی کی، تو ہماری جتنی بھی واٹر ڈرنکنگ واٹر کی جو پائپ لائنز جا رہی ہیں ان کے ساتھ سیوریج کی لائنز بھی جا رہی ہیں اور سب لیکی ہیں، سب آپس میں مل جاتی ہیں. تو ہمارے پاس جو نل کے اندر پانی آتا ہے کراچی کے اندر یا باقی سندھ میں بھی، ان سب کے اندر جراثیم شامل ہیں جن میں ہیپاٹائٹس اے، ای اور انٹیرک فیور، ٹائیفائڈ کے بیکٹیریا بھی شامل ہیں. اچھا ڈاکٹر نازش، جی میں ایک کال لوں ابھی. جی جی بالکل. السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم جی، علینا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی علینا. میں ڈاکٹر نازش صاحبہ سے پوچھنا ہے کہ دوپہر کو اور رات کو کھانا کھانے کے فوراً بعد مجھے چہرے کے اوپر ٹھنڈے پسینے آتے ہیں اور گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ کیفیت تقریباً 4 سے 5 منٹ تک رہتی ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے. صرف فیس کے اوپر آتے ہیں کھانا کھانے کے بعد؟ فوراً بعد. کھانا جیسے کھا کے ختم ہوا کھانا 4 سے 5 منٹ یہ کیفیت رہے گی، اس کے بعد کیفیت سنبھل جاتی ہے دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد. لینا آپ کی عمر کیا ہے؟ تقریباً 35-36 سال کے قریب. اچھا، اور یہ آپ کو شروع سے ہوتا ہے یا کچھ عرصے سے شروع ہوا ہے ایسا ہونا؟ کچھ مہینہ پہلے ہو رہا تھا، 5 مہینہ پہلے ہو رہا تھا، 1-2 مہینے تک رہا، پھر ٹھیک ہو گیا. دوبارہ 2-3 ہفتے سے ایسی کیفیت ہو رہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ کیا آپ کو کچھ اور علامتیں بھی ہوتی ہیں جیسے پیٹ میں درد ہونا یا نہیں، کھانا دیر سے ہضم ہونا؟ نہیں، ویسی کوئی نہیں، کوئی بھاری پن کچھ نہیں ہوتا. ہاں، ویسے علینا یہ کوئی بہت زیادہ ایسی پیچیدہ علامت نہیں ہے. کچھ لوگوں کو بہت زیادہ مسالے اور ہیوی کھانا کھانے کے بعد بھی تھوڑے پسینے سے آ جاتے ہیں، بہت ساری مرچیں کھانے سے یا اس طرح ہو جاتا ہے، یا تھوڑا سا ٹینس چل رہے ہوں اور گرمی زیادہ ہے تو اس سے ہو جاتا ہے. یہ اتنی پریشانی کی چیز نہیں ہے. آپ اپنا واٹر انٹیک بڑھائیں، آپ ڈی ہائیڈریشن سے بچیں، باقی اس میں پریشانی کی چیز نہیں ہے. جی. اچھا ڈاکٹر نازش، ہم ہیپاٹائٹس کے بارے میں آپ بتا رہی تھی. اچھا، ہیپاٹائٹس میں اے اور ای کے بارے میں بتا رہی تھی کیونکہ ابھی گرمی کا موسم آ گیا ہے اور ہمارے ہاسپٹل کے اندر ہیپاٹائٹس اے اور ای کی مریضوں کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے. ابھی بھی ہمارے وارڈ میں 2-3 مریض ایڈمٹ ہیں ہیپاٹائٹس ای کے ساتھ، جس کو ہم عام پیلیا کہتے ہیں. عام پیلیا کے اندر علامتیں یہ ہوتی ہیں کہ تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے لوگوں کو، اس کے بعد پیٹ میں درد ہونا، الٹیاں اور قے کی علامت ہونا، اور رائٹ سائڈ پہ اپر حصے میں اوپر کی طرف جگر کے پاس درد ہونا. یہ سب علامتیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد پھر آنکھوں میں پلاہٹ آنا شروع ہو جاتی ہے جس کو لوگ پیلیا کہتے ہیں. گرمیوں کے سیزن میں یہ چیزیں بہت کامن ہیں. اس سے اب یہ جو ہیپاٹائٹس اے اور ای ہے، آپ کو پتہ ہے یہ وائرل النس ہے اور یہ اپنا ایک ٹائم پورا کر کے جاتی ہیں. اس میں کھانے پینے کی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ نے ہر قسم کی ہومیوپیتھک، حکیمی اور عام جو آپ کی ایلوپیتھک دوائیں بھی ہیں، ان سب سے آپ کو بچنا ہے. ان دواؤں کو نہیں لینا، یہ اپنا ایک ٹائم پیریڈ پورا کر کے جاتی ہیں. جب بھی آپ کو ہیپاٹائٹس ہو، آپ کسی اچھے ہیپاٹالوجسٹ سے یا گیسٹرونٹالوجسٹ سے ضرور کانٹیکٹ کریں. اس میں صرف آپ کو چند الٹی کی یا پیٹ کے درد کی کوئی دوائی دی جائے گی، اس کے علاوہ آپ نے دوائیاں نہیں لینی. گھر میں صاف کھانا کھائیں، فروٹس کا استعمال بڑھائیں، جوسز زیادہ لیں، لیکن آپ جو ہے گھر کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کریں کیونکہ ہیپاٹائٹس اے اور ای کی وجہ جو ہے وہ گندا پانی اور آلودہ چیزیں استعمال کرنا ہی ہے. پاکستان میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جب بھی کسی کو ہیپاٹائٹس ہوتا ہے کسی بھی قسم کا، تو لوگ فوراً گنے کے شربت کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھی بازار کا. بالکل بازار کا. اور آپ دیکھیں کہ گنے کس کنڈیشن میں پڑے ہوئے، زمین پہ پڑے ہوتے ہیں، مٹی پڑی ہوتی ہے، جانور بھی ان پہ گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ مشین جو ہے وہ پتہ نہیں اس نے کب آخری دفعہ اس کے دادا نے واش کی تھی، اس کے بعد اس نے واش نہیں کری. تو ایسی جگہوں سے آپ شربت لا کے مت استعمال کریں. اور یہ بھی ایک میتھس ہے کہ آپ شوگر کین کا وہ گنے کا شربت پئیں تو پیلیا ختم ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کوئی بھی شربت پی سکتے ہیں، گھر میں جوس بنائیں، ایپل سیب کا بنا لیں، مینگو آئے ہوئے مینگو یوز کریں، گریپس یوز کریں، کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں، گھر میں بنائیں. گنے کا بھی پی سکتے ہیں لیکن ایسی جگہ سے پئیں جہاں پہ اتنی گندگی نہ ہو، ورنہ آپ ٹھیک ہونے کے بجائے اور بیمار ہو جائیں گے اور خراب ہو جائیں گے، موشن سٹارٹ ہو جائیں گے، سب چیزیں. جی. اچھا ڈاکٹر نازش، ایک آفتاب ملک کا سوال ہے کہ فیٹی لیور اور ڈائجسٹو سسٹم میں کتنا لنک ہے؟ دیکھیں، فیٹی لیور اور ڈائجسٹو سسٹم میں تو لنک ہی لنک ہے. آپ کا لیور جو ہے اس میں اگر چربی ہوگی اور آپ کی سب چیزیں سب پیٹ کے اندر ایک ساتھ ہی پڑی ہوئی ہیں، سب لنکڈ ہیں. نظام ہضم میں جگر کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ بہت سارے جو ہماری چیزیں ہیں ہاضمے کی، جو ہم ہضم کرتے ہیں چیزیں، وہ سب کی سب رطوبتیں جگر سے نکلتی ہیں، جیسے بائل ہیں اور سب چیزیں ہیں. تو اس کا بہت بڑا رول ہے. اور فیٹی لیور بھی وہی ہے کہ موٹاپے کی وجہ سے ہوتا ہے.
آپ کو اپنے جتنا آپ کو موٹاپا ہوگا اتنا آپ کا فیٹی لیور کا چانسز بڑھتے جائیں گے. صحیح. ایک کال لے لیں ڈاکٹر. جی ڈاکٹر کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ ہاں وعلیکم السلام میڈم، میں خالد آرمی سے بات کر رہا ہوں ملیٹ گنج سے. جی خالد صاحب. میں نے بھی میڈم صاحبہ سے یہ سوال پوچھا تھا جو ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں. مجھے معدے پہ مسلسل جلن رہتی ہے، صبح شام یا دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں تو بہت احتیاط بھی کرتا ہوں، آدمی پرسن ہوں، لیکن اس کے باوجود جلن اتنی رہتی ہے کہ بعض رات مجھے نیند نہیں آتی. ٹھیک ہے خالد، آپ نے کوئی اپنا علاج کروایا ہے؟ آپ نے اپنے اسٹمک میں انفیکشن وغیرہ کو چیک کروایا ہے؟ میڈم بس جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو یہی جلن کو بتاتے تھے تو وہ کیپسول ہیں چھوٹے چھوٹے دانوں والے ایمازول والے، تو وہ اکثر ڈاکٹر لکھ کے دے دیتے ہیں، بس انہیں کا استعمال کرتا رہتا ہوں. دیکھیں یہ تو کیپسول جو ہیں وہ تیزابیت کنٹرول کرنے کے ہیں، لیکن اگر کسی کو مسلسل تیزابیت رہ رہی ہے. آپ کی عمر کیا ہے؟ سوری خالد میں نے پوچھا نہیں پہلے. میری عمر 40 ایئرس ہے. جی تو خالد آپ کو جو ہے اپنے ڈاکٹر سے انفیکشن کے لیے ٹیسٹ لکھوانا ہے. ہیلیکو بیکٹر پائلوری ایک میدے میں جراثیم ہوتا ہے جو میدے میں جلن اور تیزابیت کا باعث ہوتا ہے. اس کو سٹول میں چیک کیا جا سکتا ہے. تو ہیلیکو بیکٹر پائلوری اینٹیجن ٹیسٹ جو سٹول میں ہوتا ہے یہ آپ اپنے ڈاکٹر سے لکھوا لیں. آپ اس کو پہلے چیک کروائیں، لیکن اس کو چیک کرانے سے پہلے آپ کو جو اومیپرازول کا کیپسول آپ کھا رہے ہیں اس کو 2 ہفتے کے لیے بند کرنا پڑے گا. اور اس سے پہلے آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی ڈائٹ میں کیا فیکٹرز ہیں. آپ بہت زیادہ فرائیڈ چیزیں تو نہیں کھاتے، یا ایسی چیزیں تو نہیں، گوشت کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں، تیل کیسا یوز کر رہے ہیں، ان چیزوں پہ بھی کنٹرول کریں. ٹھیک. اوکے تھینک یو سو مچ آپ کی کال کرنے کا. جی ڈاکٹر نازش، ایک اور کچھ سوالات ہیں جس میں ہے کہ موٹاپا جگر کینسر کا بھی باعث بنتا ہے، اس میں چاہوں گی تھوڑا سا بتائیے. جیسے امبر جیسے جو ٹاپک ہے اس دفعہ ورلڈ ڈائجسٹو ڈے کا اوبیسٹی ہے، آن گوئنگ پینڈیمک، تو اس کے بارے میں لوگ اس کو اتنا سیریسلی نہیں لے رہے. لیکن جیسے جو ایک ہمارے سامعین تھے انہوں نے کوشچن کیا کہ بھائی فیٹی لیور کا ڈائجسٹیو ہیلتھ پہ کیا ہوگا. جب آپ کو بہت عرصے تک فیٹی لیور رہتا ہے، جگر میں چربی رہتی ہے، تو وہ بالکل اسی طرح آپ کے جگر کو ڈیمیج کرتا ہے جس طرح سے ہیپاٹائٹس بی اور سی آپ کے جگر کو ڈیمیج کرتا ہے. اور جب جگر ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اور لیور سیروسس جگر کے سکڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کی کمپلیکیشن پیچیدگی لیور کینسر ہوتا ہے. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف بی اور سی وائرس کی وجہ سے ہوگا، وہ جگر میں چربی بھی رہنے سے ہو جاتا ہے، اور اب اس کا انسیڈنس بہت بڑھ رہا ہے پاکستان میں. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. خیر کہیں نہ کہیں بات پھر کنیکٹ ہوتی ہے لائف اسٹائل سے. سب چیزیں اصل ہماری لائف اسٹائل سے ہی شروع ہوتی ہیں، اور اوبیسٹی یقیناً. اچھا ڈاکٹر ناصر، جو لوگ جگر کے مرض میں مبتلا ہیں کہ ان میں کووڈ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں؟ جو لوگ دیکھیں کووڈ تو ایک ڈیزیز ہے جو کہ ہر جگہ پہ وائرس ہوا کے اندر ہے، کسی کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو لوگ جگر کے مریض ہوں گے اور ان کے اندر قوت مدافعت کم ہوگی، ان کو یہ وائرس زیادہ برے طریقے سے اثر انداز ہو سکتا ہے، جیسے کہ ان کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے. عام لوگوں کے مقابلے میں ان کے جو علامتیں ہیں وہ کافی دیر تک رہ سکتی ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے. جی ڈاکٹر غیاث، اچھا ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے، امبر نے پوچھا تھا کہ کووڈ جو ہے وہ ہیپاٹائٹس کو کتنا افیکٹ کرے گا. یہ بھی دیکھنے میں آیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو کووڈ ہوا ہے ان کو بھی ہیپاٹائٹس ڈیولپ ہوا ہے آفٹر کووڈ. اچھا ڈاکٹر نازش، ہمارے ساتھ ڈاکٹر غیاث نبی موجود ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ہیلو. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. ہیلو. جی جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. جی ڈاکٹر فیاض، آج ہم بات کر رہے تھے ورلڈ ڈائجسٹو ہیلتھ ڈے کے اوپر، اور ڈاکٹر نازش تھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی بھی. تو ڈاکٹر صاحب آخر کے چند منٹ ہمارے پاس موجود ہے. میں چاہوں گی کہ ہمارے سامعین کو آپ ورلڈ ڈائجسٹو ہیلتھ ڈے پہ کوئی ایسا لیسن، کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے کہ جس سے ہم گرد جیسی اور سینے کی جلن، ان تمام بیماریوں سے دور رہ سکیں. آپ کا ایک تو بہت شکریہ کہ ورلڈ پیشنٹ اور پاکستانی جو 29 مئی کو ڈے منانے جا رہے ہیں، موٹاپا کی بڑھتی بیماری بڑھتا ہوا مسئلہ، اس کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کی کوشش کی
کا علاج یقین پیش کرتے ہیں. اور مجھے کبھی یقین ہے کہ ڈاکٹر ناظر پر جو کہ پاکستان گیسٹرولوجی کی بہتر بھی انہوں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتایا ہوگا. اس دن کے توجہ سے میں ایک ہی پیغام لوگوں کو دینا چاہوں گا کہ موٹاپے کو ہماری زبان میں سمجھیں, اس کو جانیں, اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اب سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جسم پہ دیکھیں, ایک پروپورشن ہونا چاہیے. اگر تو آپ کا پیٹ آگے اور غلط رہا ہے, پیٹ نکلا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو موٹاپا آپ کے جسم میں ہے اور اس کو ایکسپٹ کیجیے کہ آپ ہوتے ہیں. اگر موٹاپا ہے تو اس کو ایکسپٹنس کے بعد ساری بات ہے کہ اس کا علاج میں بھی آپ کو دیں گے. اب علاج کیا ہو سکتا ہے؟ پہلا علاج یہ کہ اس کو اپنے پہ کھانے پینے کے توجہ دیجیے. ایسی اشیاء جن کے ساتھ موٹاپا آتا ہے اس سے بچیں اور وہ تمام کام جن کے ساتھ موٹاپا کم ہوتا ہے اس کو اڈاپٹ کریں. اب وہ کیا چیزیں؟ فزیکل ایکٹیویٹی بہت مہم, جتنا پیدل چلیں گے اتنا بہتر ہے. میڈیکل یہ بھی کہتے ہیں کہ 45 منٹ صبح 45 منٹ شام چلنا بہت ہی اہم ہے, اور یہ کم از کم فزیکل ایکٹیویٹی. ہم اپنے بزرگوں کے گھر سے والد پچاس بنا کے بٹھالتے ہیں اور ایک عزت کے نام پہ ان کو بیڈ سروس دیتے ہیں. برائے مہربانی اپنے بزرگوں کو بستر پہ سرو کرنا, بستر پہ کھانا دینا, پانی دینا بند کریں. ان کو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ وہ اپنے برتن خود کچن سے لے کے آئیں, اپنے برتن خود رکھ کے آئیں, اپنے برتن خود دھوئیں, دروازے پہ جائیں تو کہ کون آیا ہے, مسجد ایک قریب فاصلے پہ جائیں, جیسے کہ 7 بجے مسجد میں جائیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کے ساتھ بزرگوں کی ہم فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ کر سکتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. خوشیوں میں خاص طور جی پہ ایک چیز یاد رکھیں جی کہ جو مارکیٹنگ کا پریشر ہے کہ فلانا پیزا, فلانی شوارما, برائے مہربانی نہ تو بچوں کو پیسے دیں ایز اے پیرنٹ جی اور نہ ہی بچوں کو انکریج کریں, بلکہ ہیلدی بالکل. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. جی جی ڈاکٹر غیاث, تھینک یو سو مچ. سوری میں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, آئی ایم ریئلی سوری. ایکچولی ہمارا خبروں کا وقت ہو چکا ہے. ہم اس پہ یقیناً اگلے مزید اور شو پلان کریں گے, تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو پھر دوبارہ الائن کروں گی. ہمارے پاس وقت کی بالکل کمی ہے. آپ بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر غیاث. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نازش کہ آپ بھی ہمارے شو میں آئیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر مزید آپ سے بات چیت ہوگی. سامعین, خبروں کا وقت ہے. انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملیں گے نئے ٹاپک اور نئے ڈاکٹرز کے ساتھ. اللہ حافظ. Now